बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। गुज़िश्ता चंद दिनों से पाकिस्तान में दो ही अहम सियासी खबरें, एक ब्रॉडशीट से जुड़ी और दूसरी फ़ॉरेन फंडिंग से जुड़ी हुई, तो आज दोनों खबरों का फॉलोअप आपके सामने पेश करेंगे। PDM आज शहर इक़्तिदार में इकट्ठी हुई और वहाँ पर पावर शो किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने शहर दस्तूर पर। ये किस हद तक मुतासर कुन इकट्ठ था अपोजिशन का, इस पर बात करेंगे। इस इकट्ठ में अपोजिशन जमातों के सरबराहान ने क्या गुफ्तगू की वो आपकी खिदमत में रखेंगे, और शामी साहब का तर्जिया, और फिर ये कि फ़ॉरेन फंडिंग केस जिसका हम बार बार बात करते हैं बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको फैसला करने में 6 साल क्यों लग गए। अकबर एस बाबर साहब जिन्होंने इस केस को उठाया था उनसे भी बात करने की आज कोशिश करेंगे। और फिर ब्रॉडशीट पे जो कमेटी बनी थी उसने इब्तदाई सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी, कमेटी बन गई, उसके TORs भी तय कर दिए गए, वो तफसील भी आपके सामने रखेंगे। शामी साहब, आपने देखा फिर आज PDM का जो रैली थी, इज्तिमा था, जलसा था, या कुछ भी कह लें, जो शहर दस्तूर पर हुई, तो आपकी नज़र से भी गुजरी होगी प्रोसीडिंग उसकी? वो कुछ इस तरह से आए कि मुझे इस तरह से देखा, अच्छा, मेरी आरज़ू से कमतर, हाँ, मेरी ताब से ज़्यादा। वैसे असूलन तो इस तबसरे के बाद बहस की गुंजाइश रहती नहीं, लेकिन ज़ाहिर बात है नाज़रीन को कुछ चीज़ें हमने पेश भी तो करनी। आज तो एक बड़ा अहम वाक़या है, मैं समझता हूँ कि जो शेख रशीद साहब हैं वो वज़ीर दाखिला है। हाँ जी। अब उनसे जो भी इख्तलाफ करें या इत्तफाक करें, तो पुरानी सियासी कारकुन है जी, और एक उम्र गुजरी है ऐसी दश्त की सयाही में, और वो कहा जाता है कि उनका हाथ नफ्स पे होता है, लोगों की बहरहाल एक स्ट्रीट सेंटिमेंट जो है ना उससे वो आगाह होता है। तो उन्होंने जो आज ये फैसला किया कि हम कोई रुकावट नहीं डालेंगे, कोई कंटेनर नहीं खड़ा हुआ, कोई रास्ता नहीं रोका गया, और PDM को इजाज़त दी गई कि वो खुलेआम आए। यही बात शेख साहब दोहरा भी रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन के सामने मदारा करें। ये एक बहुत अच्छा फैसला था, और अगर हुकूमत रोकने की कोशिश करती तो उससे ही एक खबर बनती, मगर ये उन्होंने कुछ, इसलिए लोग इकट्ठे हुए, तकरीरें सुनी, सर्दी में ठिठरे, कुछ ने नारे भी लगाए। हालांकि इस्लामाबाद में आज किसी हद तक धूप निकली हुई थी लाहौर के बरक्स। चलिए बहरहाल हमें तो लाहौर की सर्दी का अंदाजा हो रहा है, हाँ। तो वहाँ भी सर्दी होगी, धूप निकले या ना निकले, लेकिन कुछ लोग ठिठरे, कुछ नहीं ठिठरे, और घर को चले गए। एक तब्दीली अलबत्ता ज़रूर है, PDM के इससे पहले जितने भी इज्तिमा हुए सर्द मौसम में, तो शाम हो जाती थी, रात हो जाती थी, लोग ठिठर रहे होते थे। अब ये कि मगरिब से पहले ही उन्होंने वामा अलैना लल बला कह दिया और चल दिया हुआ। लेकिन देखिए अब शेख साहब ने एक बड़ा हम जुमला बोला, सर उनका एक इज्तिमा था, तकरीरें अच्छी हो गई, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, पलटना झपटना, झपट कर पलटना हो गया। लेकिन अब ये नहीं है कि कोई इनकलाब बर्पा हो गया है इससे, हाँ। और आपको तख्त उछाले जाएंगे, क्या ताज उछाले जाएंगे और तख्त गिराए जाएंगे, ऐसा कोई मंजर नहीं। देखें ना, जितनी भी गुफ्तगू की रहनुमाओं ने, ना उसमें कोई इस्तीफों का जिक्र हो रहा है और ना ही लॉन्ग मार्च की कोई तारीख दी जा रही है। अलबत्ता शेख साहब ने जो आपने बात उठाई सर, उसको आगे बढ़ाऊंगा अगर मैं आप इजाज़त दें, तो उन्होंने ये कहा कि हमने तो एक्स्ट्रा मेट्रो बसें भी चलाई ताकि लोग सहूलत से जा सकें, और उन्होंने कहा कि जी इससे ज़्यादा जो अटेंडेंस है वो तो मौलाना के अपने मदारिस में एक वक्त में हुआ करती है। 3000 का फिगर शेख साहब ने कोट किया ऑन एयर, क्योंकि वो आज जो मॉनिटरिंग रूम था वहाँ वो सहाफ़ियों को लेके भी गए, दिखाते रहे कैमरों से कि देखिए ये रैली की सूरत हाल है, और साथ ये दावा भी किया कि अगर इस रैली की आने जाने के रस्तों में एक कंटेनर भी कोई शख्स दिखा दे तो 1 लाख रुपया जुर्माना भरूंगा। साथ मौलाना को उन्होंने हलवे की पेशकश कर दी और मरियम को कश्मीरी चाय की। ठीक हो गया, कुछ पेशकश हमें भी तो करें। कोई हलवाई, कोई चाय, कुछ चलो काली चाय, कोई यानी कुछ तो हो ना। नहीं होगा, होगा। अमूमन तो हमारे मेहमान बनते हैं दुनिया टीवी में, गुल फेंके हैं चाय पानी औरों की तरफ, हाँ। बल्कि समर भी खाना बार अंदाजे चमन, कुछ तो इधर भी, कुछ तो इधर भी। अच्छा, अब आ जाते हैं सर जरा तकारीर के ऊपर गुफ्तगू क्या हुई। तो सबसे पहले देखिए कि मोहतरमा मरियम नवाज क्या फरमाती हैं, और फिर वो तो कह रही थी कि मुझे लगा कि यानी ये लॉन्ग मार्च शुरू हो गया है। अच्छा, इतना जोशो खरोश है लोगों उनके नजदीक। चले मैं आपको फुटेजेस भी कुछ दिखाता हूँ और उनकी गुफ्तगू भी सुनाता हूँ। पहले देखिए मोहतरमा मरियम नवाज क्या फरमाती हैं। 7 साल में इस इदारे ने अभी तक सिर्फ 70 समातें की। इमरान खान ने इस मुकदमे को मुलतवी कराने की कितनी बार कोशिश की? 30 बार, 6 मरतबा हाई कोर्ट
درخواستیں دی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس مقدمے کی سماعت نہیں کر سکتا. 3 سال ہو گئے اسکروٹنی کمیٹی ابھی تک اس کی تحقیقات ہی کرتی جا رہی. عمران خان نے کم از کم 24 مرتبہ کارروائی رکوانے کی کوشش کی اور 4 درخواستیں دی کہ کارروائی کو خفیہ رکھا جائے. 8 وکلاء کو بدلنے کے بعد بھی چوری نہیں چھپی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے عمران خان کے 23 خفیہ بینک اکاؤنٹ پکڑے اور یہ 23 بینک اکاؤنٹس اس عمران خان کے دستخطوں کے ساتھ آپریٹ ہو رہے تھے. 2 ملکوں سے اس کو بہت بڑے بڑے فنڈ آئے. ایک ہے انڈیا بھارت اور دوسرا ہے اسرائیل. اس پیش مریم نواز صاحبہ نے ان کچھ اشخاص کے نام بھی لیے، جس میں ایک نیو یارک سے جیو ہیں مبینہ طور پر، ان کا نام لیا، اور پھر اندرجیت کا نام لیا جن کا تعلق بی جے پی سے بتایا جاتا ہے. اور یہ سوال جو انہوں نے اٹھایا وہ ہم نے آپ کو نشر کر کے دکھا بھی دیا. مولانا پھر کیا فرماتے ہیں وہ بھی دیکھیے. قوم پر ایک ڈفلی بجانے والے کو مسلط کر دیا. آج پوری قوم پر آشکارا ہو رہا ہے کہ اسرائیل اور ہندوستان کے فنڈ سے اس نے الیکشن لڑے ہیں. خواب دکھایا تھا ریاست مدینہ کا، لیکن قوم صبح اٹھی تو ان کا رخ کوفے کی طرف تھا. پہلے یہ حکومت ناجائز تھی، پھر نالائق ثابت ہوئی، نااہل ثابت ہوئی، اور اب پوری پارٹی اور پورا ٹبر بھی چور ثابت ہو گیا ہے. جب تک ان کا جنازہ نہیں نکالیں گے، مولوی جنازہ پڑھ کے ہی چھوڑتا ہے، ہم ان کا جنازہ پڑھ کر ہی چھوڑیں گے. دینی مدارس کے طلباء، بھائی دینی مدارس کے طلباء عاقل بھی ہیں اور بالغ بھی ہیں. جلسوں میں جانا ان کا بھی اسی طرح قانونی حق ہے جس طرح شیخ رشید صاحب جب اسٹوڈنٹ تھے اور وہ جلسوں میں ڈانس کیا کرتے تھے. بھائی ایک دوسرے کے لتے لے رہے ہیں. دیکھیں ایک بات ہے کہ یہ جو اعتراض ہے نا کہ جو ڈیلے ہوا ہے یہ فیصلہ، اب بڑی دلچسپ بات ہے کہ اپوزیشن کو یہ اچانک 5-6 سال کے بعد خیال آیا کہ یہ فورن فنڈنگ کیس بھی کو موجود ہے. یہ کیوں خیال آیا؟ اگر پہلے اتنے جوش و خروش سے پیروی کی جاتی، مظاہرے کیے جاتے، ہو سکتا فیصلہ نتیجہ کچھ آ جاتا. بالکل دیکھیں ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے نا اس کی یہ کمزوری ہے، اس کو رفع کرنا پڑے گا. یہاں مقدمہ جو ہے، مقدمہ ڈیلے کرنا بہت آسان ہے. اگر آپ سیاستدانوں کے مقدمے دیکھیں نا، خاص طور پہ ہمارے اعتزاز احسن صاحب نے تو اس پہ پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی کہ محترمہ بینظیر بھٹو کے اوپر جو ریفرنس تھے وہ چلنے ہی نہیں دیتے تھے. ایک درخواست، پھر وہ درخواست مسترد ہو گئی، پھر وہ ہائی کورٹ میں درخواست، پھر وہاں مسترد ہو گئی تو سپریم کورٹ میں درخواست. عمومی طریقہ ہے پاکستان بھر میں جوڈیشل پریکٹس. نہیں، یہ پاکستان میں تو ایک ایکسٹریم کی صورتحال ہے نا کہ آپ کوئی معاملہ طے ہی نہ ہو، درخواستوں پہ درخواستیں دیتے چلے جائیں. کبھی وکیل بیمار ہے، کبھی کلائنٹ بیمار ہے، کبھی بیچارہ جج بھی بیمار ہو جاتا ہے. ابھی اکبر ایس بابر صاحب نے اس لیے وہ جو ان کی تنقید ہے نا کہ مقدمہ اتنا ڈیلے ہوا ہے، یہ تو تنقید ہے جائز. اب یہ ساری صورت، لیکن ان کو اب اندازہ ہوا ہے، پہلے ان کو اندازہ نہیں تھا. ٹھیک. اب اکبر بابر صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں جنہوں نے یہ 2011 میں عمران خان جو اس کے مدعی ہیں، جی مدعی ہیں، خط لکھ کے نشاندہی کی. پھر 2014 میں الیکشن کمیشن چلے گئے، لے کے بانی اراکین میں ان کا شمار ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق رہا اور اس کیس کو پلیڈ کر رہے ہیں ایک عرصے سے. ان سے پھر جان لیتے ہیں کہ آج پی ڈی ایم پہنچ گئی ان کا موقف لے کے. السلام علیکم اکبر بابر صاحب، بہت شکریہ آپ نے نقطہ نظر کے لیے وقت نکالا. شامی صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے. جناب بابر صاحب آپ یہ بتائیے اب کس مرحلے میں ہے آپ کا کیس، اور یہ جو اتنا بار بار آج بھی ذکر ہوا، مریم نے ذکر کیا، تو اتنا ڈیلے کیوں ہوتا چلا گیا؟ آپ اس کی پیروی جو ہے وہ بڑی تیز رفتاری سے نہیں کر سکے یا کوئی اور فیکٹرز ہوئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شامی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا. دیکھیے یہ کئی لحاظ سے ایک بڑا منفرد کیس ہے
ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی اور پارٹی کے اپنا فاؤنڈنگ ممبر جو ہے وہ اپنی پارٹی کو ایک مثال بنانا چاہتا ہے کہ وہ قانون کے دائرے میں آئے اور غیر قانونی فنڈنگ جو ہوئی ہے، جو میرے الزامات ہیں، جو میں نے ثبوت دیا ہے، اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ وہ بڑا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی مثال قائم نہیں کریں گے تو جب تک معاشرے پہ اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا، اور ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ جب تک قانون کے دائرے میں نہیں آتی اور ان کے اندر شفافیت نہیں آتی اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں آتی تو وہ ایک نرسری نہیں بنے گی قیادت کی، کیونکہ وہاں پہ پھر وہ سارا ایک اقتدار کے لیے استعمال ہوں گے۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا مقصد ہے، اسی لیے میں نے سب کچھ اپنا داؤ پہ لگایا، اپنی سیاست کو داؤ پہ لگایا، اور میں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ دھوکہ ہونے جا رہا ہے۔ نہیں اپر صاحب یہ بتائیے، آپ اس سے یعنی آپ پی ٹی آئی آپ کی پہلی محبت ہے؟ اس سے پہلے آپ کسی سیاسی جماعت میں نہیں تھے؟ نہیں، میری پہلی اور آخری محبت ہے جی۔ اچھا، یہ وضاحت بڑی ضروری ہے، پہلی اور آخری بھی۔ واہ، یہ میں نے اس کو، اور میں آج بھی ممبر ہوں، ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں میرے حق میں اور الیکشن کمیشن کے، لیکن وہ پہلا جو آپ نے سوال کیا نا جی، اس میں وہ جو تاخیر ہے وہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ الیکشن کمیشن خود 2010 کو 2019 کو 10 اکتوبر کو فیصلہ دیتا ہے تحریری طور پہ کہ یہ کیس جو ہے یہ ہسٹورک ابیوس آف لا کیا گیا، یعنی تاریخی تاخیری حربے استعمال کیے ہیں پی ٹی آئی نے اس کیس کو ڈیلے کرنے کے لیے۔ اب انہوں نے نشاندہی تو کر دی خود فیصلے میں کہ انہوں نے ڈیلے کیا ہے، ریٹ پٹیشنز، یہ اپلیکیشنز ہے، ایڈجرنمنٹ موشنز درجنوں کے حساب سے، لیکن انہوں نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ آپ نے ایک ملزم کو جس پہ الزام ہے اس کو تاخیری حربے استعمال کرنے کی موقع کیوں دیا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اب اس کا جواب آگے چل کے دیکھیے، کیونکہ میں آپ کو سمپل الفاظ میں سمجھا دوں گا کہ کیس کیوں پھنسا ہوا ہے۔ اب جب اس کے بعد آگے کمیٹی بنتی ہے اور 3 سال اس کو ہو گئے ہیں، اور جب اگست 17 اسکروٹنی کمیٹی یہ مارچ 2018 میں بنی، تو آپ اندازہ لگائیے کہ تقریباً کوئی 80 کے قریب میٹنگز اور پھر وہی درجنوں ایڈجرنمنٹس اور یہ وہ فلانا۔ تو اس کے بعد الیکشن کمیشن پہ ہم نے بار بار اپلیکیشن سے ہم نے کہا اس کا فیصلہ یہ کمیٹی اسکروٹنی کرے، اپنا کام کرے اور رپورٹ دے تاکہ کیس آگے چلے۔ تو الیکشن کمیشن نے ان کو 17 اگست 2020 کی تاریخ دی کہ آپ اس وقت رپورٹ جمع کرائیں۔ تو جب وہ جمع کرائی رپورٹ تو الیکشن کمیشن خود اپنے آرڈر اگست 27 2020 کو کہتا ہے کہ آپ نے تو تحقیقات کی نہیں، آپ نے تو ثبوتوں کی تصدیق یا تردید کی نہیں، آپ نے تو ہمارے احکامات پہ عمل نہیں کیا، ہمیں بڑا مایوس ہوئے۔ یہ وہ خود کہہ رہے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، اسی کمیٹی کو دوبارہ ذمہ داری دے دیتے ہیں۔ اب اس کمیٹی کا حال دیکھیے کہ کمیٹی اپنے ریکارڈ میں خود کہتی ہے، وہ جو 23 بینک اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک کے ذریعے برآمد ہوئے اور جو تمام دستاویزات جو وہاں پی ٹی آئی کی طرف سے جمع ہوئی، وہ کہتے ہیں ہم مدعی کو دیں گے ہی نہیں۔ 23 بینک اکاؤنٹ تو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم آپ کو دکھائیں گے بھی نہیں، اور کیا وجہ بتائی؟ آپ اس کے دوران آپ اسکروٹنی کمیٹی کو اٹینڈ نہیں کرتے رہے؟ میں نے ایک میٹنگ بھی مس نہیں کی، میں تمام میٹنگز میں بیٹھا ہوں، اور یہ کہ میں جب وہ خود لکھ کے دیتے ہیں کہ ہم پہ پی ٹی آئی کا دباؤ ہے اس لیے ہم یہ دستاویزات آپ کو نہیں دیں گے، تو آپ کے پاس ایک اور معاملہ صاف ہو گیا کہ جس کی تحقیقات ہو رہی ہے وہ تحقیقاتی عمل پہ اتنا بری طرح سے اس پہ اثر انداز ہو رہا ہے، تو پھر آزادانہ تحقیقات کیسے ہوگی، کیسے یہ کام مکمل ہوگا؟ تو یہ اس کے پریکٹیکل اور یہ المیہ ہے جو آپ نے شروع میں بات کی کہ ہمارے جو آئینی ادارے ہیں جب تک وہ آزادانہ طور پہ اپنے آئینی فرائض انجام نہیں دیں گے، یہ ہمارے ہاں یہ تمام عجیب قسم کے وہ رہیں گے، مہمے رہیں گے کہ فیصلے نہیں آتے۔ تو آپ نے پھر کیا کیا جب آپ کو یہ معلوم ہوا، یہ محسوس ہوا کہ تاخیری حربے اختیار کیے جا رہے ہیں، بر وقت اس کا فیصلہ نہیں آ پا رہا، تو آپ نے کیسے ڈیل کیا پھر اسے، کن فورمز کو رجوع کیا آپ نے؟ دیکھیے میرے پاس تو چونکہ فورم ایک کمیٹی ہے، پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن ہے، جب تک یہ اپنی کارروائی نہیں کرتے میں اگلے فورم پہ شاید میرے لیے مشکل ہے، میں نے اس پہ بہت صلاح مشورے کیے، لیکن میرے پاس ایک فورم تھا اور وہ تھا کہ میں پاکستانی عوام کو اس کی حقیقت بتاؤں۔ یہ شاید واحد کیس ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے، اور میں نے جو فیکٹس بتائے ہیں آج تک میرا ایک فیکٹ بھی نہیں جھٹلایا گیا، آج تک میرا ایک کہ یہ میں نے 23 بینک اکاؤنٹ کی بات کی، میں نے ان کی تمام باتیں بالکل اوتھینٹک کریڈٹ، اس سے یہ میرا ایک طریقہ کار تھا کہ میں عوام کو یہ خاموشی، یہ کیوں درخواست دیتے تھے کمیشن میں، کمیٹی میں، ہائی کورٹ میں، کہ تمام کارروائی کو سیکرٹ رکھا جائے۔ اچھا پھر یہ ابھی کہتے ہیں جو تازہ ترین نے کہا جی ہمارے پاس تو 40,000 ڈونرز ہیں، ہم نے ان کی لسٹ دی ہوئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت جو اسکروٹنی ہو رہی ہے وہ 2009 سے 2013 کی ہے،
اور یہ جو لسٹ ہے جس کو میں نے لکھ کے دیا ہے کہ یہ بوگس ہے، فالس ہے، فیک ہے، یہ 2017 میں تیار کی گئی. تو آپ 2009 سے 2013 کی فنڈنگ 2017 میں اس کی ڈیٹیل کیسے دیتے ہیں؟ اصلی ڈیٹیل تو امریکی ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. اس میں وہ تمام لوگ، وہ تمام ادارے جو اوتھینٹک ہے، جو ہمارا قانون جو ہے ایویڈنس کا، اس میں پرائمری ایویڈنس کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ آپ آفیشیل ویب سائٹ سے ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. تو وہ اکبر صاحب یہ بتائیں، مگر یعنی اس میں یہ اسرائیل سے اور انڈیا سے یا انڈینز اور اسرائیلینز نے اس میں فنڈنگ کی ہے؟ جیسے آج الزام لگایا گیا ہے، نام لیے ہیں مریم کی طرف سے بھی اور مولانا کی طرف سے بھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں غیر قانونی، غیر ملکیوں کی فنڈنگ ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ ہے، اور ان تمام ممالک اور اس نژاد کے لوگوں نے کی ہے. نہیں، مگر ابھی تو جب سیکورٹی مکمل نہیں ہوئی تو پھر ہم حتمی طور پر تو نہیں کہہ سکتے کہ ان ملکوں کے لوگوں نے اس میں فنڈنگ کی ہوگی. نہیں، میرے پاس تو دیکھیں نا، جب وہ ایویڈنس جو ہے جو کہ امریکہ کی ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی ویب سائٹ پہ پڑا ہے، وہ حتمی ایویڈنس ہے، اس میں وہ نشاندہی ہو چکی ہے. اس کے علاوہ میرے پاس جو ایڈیشنل ایویڈنس تھا وہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے جو اپنے امپلائیز ہیں وہ میرے گھر آ کے مجھے کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہنڈی کے ذریعے پیسہ آج ہم نے اتنے کروڑ ریسیو کیا. پھر وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی ہمارے اکاؤنٹس کو استعمال کیا گیا جس میں بہت بڑے پیمانے پہ پیسہ آیا، ہم سے کیش چیک کر کے پیسہ لے جاتے تھے. جیسے وہ فیک اکاؤنٹس ہیں دوسری سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے، کہ ان کے پیسے ان کے ملازمین کے نام، ان کے کارکنوں کے نام آتے رہے، تو اسی طریقے سے جو پی ٹی آئی کے پیسے ہیں بیرون ملک سے اسی طرح آتے رہے فیک نام پر. دیکھیے مجھے تو اپنے گھر کا پتہ ہے کہ میرا گھر اجڑ گیا اس دن جب مجھے یہ تمام معاملات پتہ چلے کہ میرے سامنے کیونکہ ہم نے اس لیے پاکستان تحریک انصاف نہیں بنائی تھی کہ ہم وہی کام ہم اسی انداز میں وہ بڑے پیمانے پہ کرپشن، غیر قانونی فنڈنگ اور انصاف کو ہم دروازے بند کر دیں. اور ایک جو لیڈر ہے عمران خان، دیکھیں نا، عمران خان کہتے تھے کہ پارٹی میں لیڈرشپ جو ہے الیکشن کے ذریعے ورکر کے نیچے سے آنی چاہیے، تو وہ لائف ٹائم ابھی پریزیڈنٹ چیئرمین بن کے بیٹھ گئے ہیں نا، اور وہ مطلق العنان ہے. یہ فرمائیں، ایک جواز یہ ہے کہ چونکہ یہ جو فنڈنگ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ایجنٹس کے ذریعے موصول ہوئی، تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ایجنٹس جانے یا ان کا کام جانے، ہمارے علم میں تو تھا نہیں، آپ نے ایجنٹس کے خلاف جو کارروائی کرنی ہے کر لیں. یہ بھی ایک اور دیکھیے، جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، بہت بڑی غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے. یہ جو 2 ایجنٹس کی نشاندہی ہوئی ہے جو انہوں نے ابھی تازہ ترین اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، یہ ایجنٹ. یاد رکھیے کہ یہ 2 ایجنٹ نہیں ہیں، 2 کمپنیاں ہیں، اور 2 کمپنیاں عمران خان کے دستخطوں سے امریکہ میں رجسٹر ہوئی ہیں. پی ٹی آئی NALLC 5975 اینڈ 6160، یہ 2 کمپنیاں باقاعدہ رجسٹر ہوئی ہیں. ان کے ویب سائٹ پہ ابھی بھی اس کے ثبوت بھی موجود ہیں، اور عمران خان کے دستخطوں سے ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز، ان کے سارا پروسیس، ان کے تمام جو اس کمپنی کا عمل کرنے کا طریقہ تھا وہ، اور اس کا سینٹرل آفس، مرکزی دفتر پی ٹی آئی کا سینٹرل آفس ہے، وہ ان کے ڈاکیومنٹس میں لکھا ہوا ہے. تو یہ 2 ایجنٹ نہیں ہیں، 2 کمپنیاں ہیں. پھر ان کمپنیوں کا جو پیسہ ہے وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں آیا ہے، وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر 6 مہینے بعد امریکہ سے فارا کی ریکوائرمنٹ تھی کہ وہ پیسہ یہاں بھیجے. اکبر صاحب یہ فرمائیں کہ میکسیمم کیا ہو سکتا ہے نا، جو کل بھی ہم نے گفتگو کی تھی، میکسیمم تو جو الیکشن کمیشن کا دائرہ کار ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں وہ یہی ہوگا کہ جو فنڈز آپ جن کی نشاندہی کر رہے ہیں اگر وہ درست ثابت ہوتی ہے اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں تو وہ ضبط کر لیے جائیں گے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھیے اگر تو جو ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہو، کیونکہ اس میں کرمنالٹی کے بہت سارے پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ پیسہ ضبط ہوگا، وہ تو الیکشن کمیشن کا قانون ہے. پھر آپ جو اکاؤنٹس کنسیل کیے گئے، پھر جو اس پیسے منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ آیا، پھر اس پیسے کو کس نے استعمال کیا. مثلا یہ جو 23 بینک اکاؤنٹ ہیں ان میں سے صرف وہ بھی آخری سال 2013 میں 8 ڈکلیئرڈ ہیں، باقی انڈکلیئرڈ ہیں. اور یہ پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ بشمول عمران خان وہ اس کو آپریٹ کرتے تھے. تو اس میں منی لانڈرنگ کے بھی چارجز لگتے ہیں، اس میں کنسیلمنٹ آف اکاؤنٹس کے بھی لگتے ہیں، اس میں میگا کرپشن کے لگتے ہیں. اور پھر وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ الیکشن کمیشن جتنا بھی پروہیبٹڈ فنڈنگ جو آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے اس کو ضبط کرتے ہیں. اور پھر وہ جو عمران خان نے یا کسی بھی پارٹی کا چیئرمین ہر سال ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ ہم نے کسی قسم کی کوئی پروہیبٹڈ فنڈنگ نہیں کی، تو وہ جو سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی پھر ایک غلط ہوتا ہے اور اس کے پھر اپنے امپلیکیشنز ہیں. تو بہت سیریس امپلیکیشنز. یہ بتائیے، یہ جو پی ٹی آئی نے ہمارے یہ دے دی ہے درخواست پیپلز پارٹی کے خلاف اور مسلم لیگ نون کے خلاف کہ ان کے اکاؤنٹس بھی چیک کیے جائیں،
تو ان کو بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ان میں بھی اسی طرح کے کوئی صورتحال موجود ہے یا صرف ایک سیاسی بیان ہے وہ؟ نہیں، میں نے ان کے کیس کے ڈاکومنٹس کو اسٹڈی نہیں کیا اور نہ ہی میں نے ان کے جو ثبوت ہیں وہ میری نظر سے گزرے ہیں، تو اس لیے اس پہ میں رائے نہیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہم نے کیس کیا 2014 میں نومبر میں، اور یہ کیس انہوں نے جو کیا یہ 2017 میں. یہاں تک کہ انہوں نے ایک بیان یہ بھی دیا کہ جی جب فیصلہ آئے تو تینوں کیسوں کا ایک ساتھ فیصلہ ہے. تو دیکھیں پاکستان میں نے اجتماعی نکاح کا تو سنا تھا، اجتماعی عدالتی فیصلوں کا پہلی دفعہ سن رہا ہوں. آنے دے اگر آتا ہے آئے تو صحیح نا، 6 سال تو تاخیر ہو چکی ہے. یہ فرمائے مگر آپ یہ بتائیے کہ ابھی پی ٹی آئی اقتدار میں تو آئی ہے 2-2.5 سال سے، جی اس سے پہلے جو تاخیر ہوئی تو ظاہر ہے کہ وہ تو اقتدار میں نہیں تھی. بالکل بالکل. تو اس کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے پھر؟ الیکشن کمیشن پہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن اور جو ہمارا عدالتی نظام ہے. مثلا جب انہوں نے پہلی دفعہ جب چیلنج کیا نومبر میں دسمبر میں 2015 میں کہ الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن نہیں اور اکبر ایس بابر پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پہلی دفعہ انہوں نے یہ کیس داخل کیا تو اس کو 1.25 سال لگا. 1.25 سال میں 4 دن بیسیکلی 4 یا 5 دن پیشی ہوئی، لیکن 1.25 سال بعد انہوں نے ریمانڈ کیا واپس کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فروری 2017 میں. تو 1.25 سال 3 دن کی یہ پیشی تھی اور وہ اس کو کر کے جو بھی فیصلہ دینا تھا دے دیتے اس کو آگے. تو اسی طرح بہت سارے اب 7 ریٹ پٹیشنز کی ہیں انہوں نے. ہر ریٹ پٹیشن کو پھر اس کو چیلنج کرنا کہ جی سیکرٹ رکھو، اکبر بابر ممبر نہیں ہے، الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن. یہ بتائیں کہ جو بات آپ جس کو اٹھاتے ہیں، جس بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اب اسی پہ اپوزیشن جماعتیں کٹ کر کے اسلام آباد جا پہنچتی ہیں. جب ان کی حکومت تھی تب تو انہوں نے اس کو پرسو نہیں کیا. تو کیا آپ کے بلڈ کردہ کیس کو جب اپوزیشن لے کے جاتی ہے تو کیا آپ کو بھی دعوت دی جاتی ہے کہ آپ بھی آئیں، آپ سے کوئی رابطہ کیا جاتا ہے؟ مجھے نہ میں پی ڈی ایم کا یہ بالکل اپنا آزادانہ فیصلہ تھا، نہ اس کے پیچھے میں وہ بنا ہوں، نہ ہی مجھے کوئی دعوت ملی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہوں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج تمام جماعتوں نے اس بڑے مقصد کو اون کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے میں نے یہ کیس کیا تھا. دیکھیے آج پی ٹی آئی اگر مثال بنتی ہے تو پھر ہی دوسری پارٹیوں کا اسی انداز میں اسکروٹنی ہوگی اور جو بھی معاملات قانون کے اور شہادت کے مطابق طے ہوں گے. تو اس سے ہمارے پورے پاکستان کی سیاست کی جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کا احتساب ہوگا. تو یہ میرے لیے بڑا، کیونکہ میرے لیے بڑا مقصد تو یہی تھا. تو یہ دیکھیں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں شامی صاحب، میں آپ سے بالکل دل سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس کیس میں جب نکلا میں 2 رکعت نفل پڑھ کے نکلا کہ یا اللہ میری مدد کر، مجھے سرخ رو کر، میں بڑے مقصد کے لیے جا رہا ہوں، میرا کوئی بغض نہیں ہے، میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے. میرا جو وکیل ہے سید احمد حسن شاہ، میرا دوست، اس نے مجھے ایک دفعہ چلتے میں آفر کی تھی کہ اگر کبھی تمہیں قانونی مشاورت پڑے تو میں آپ کو فری آف کاسٹ دوں گا. ان کے اسسٹنٹ ہیں بدر اقبال چودھری. آپ اندازہ لگائیے کہ 6 سال 150 پیشیاں کمیٹی اور الیکشن کمیشن ملا کے، 7 ریٹ پٹیشنز، درجنوں ایپلیکیشنز، انہوں نے جس پروفیشنل انداز میں لڑا ہے اب مجھ سے ایک پیسہ نہیں چارج کیا. تو یہ اللہ کی قدرت تھی نا کہ انہوں نے اس کو وسیلہ بنایا. اس کے بعد یہ سیاسی جماعتیں بھی یہ وسیلہ ہے اللہ کی طرف سے کہ بڑے مقصد کو ہم نے حاصل کرنا ہے. بہت بہت شکریہ اکبر ایس بابر صاحب. اب سیاسی جماعتوں کے خلاف تو خود یہی کیس کھلا ہوا ہے، اب کیا جائے. وہ تو دیکھیں جو ہمارا عدالتی نظام ہے، ایک بریک سر اس کی جو پیچیدگیاں ہیں وہ دور کرنی پڑیں گی. چلیں یا پھر توہین عدالت کا قانون ختم کر دیجئے. چلیں ایک بریک آ گئی، بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب کچھ فیڈ بیک بھی آیا پچھلے چند کے حوالے سے، ہم نے ایک پول بھی کرایا تھا، وہ اس کا نتائج بھی دیں گے کہ ریلی کیسی رہی. شہزادہ انوار صاحب ہیں للہ سے، جی فرماتے ہیں. انہوں نے کہا جو آپ نے شعر پڑھا ہے اس کی داد دے رہے ہیں وہ کہ بہت اچھا شعر پڑھا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ براڈ شیٹ کا آپ کو ذکر کر لیتے ہیں. اس کے اوپر آج وزراء کی ایک پریس کانفرنس بھی تھی، تو فواد چوہے صاحب نے ذکر کیا جو آپ بریک میں بات کرتے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے. انہوں نے بالکل یہ کہا کہ شہباز شریف صاحب نے 7.8 ملین روپیز جو ہیں اس وقت نیب کو پے کیے تھے، جو بعد میں ڈالرز جو بعد میں افتخار محمد چودھری صاحب کے حکم پر واپس کرنے پڑے. ہاں یہ میں نے اصل میں کیونکہ ان کی پریس کانفرنس جو ہے وہ کچھ یعنی چند منٹ پہلے ہوئی ہے اس پروگرام سے، تو میرے حافظے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہ میں چیک کر سکا ہوں. تو اس لیے ابھی تبصرہ اس پہ مؤخر کرنا پڑے گا. لیکن یہ بات ہے کہ وہ جو کل ڈاکومنٹس شیئر کیے گئے ہیں ان میں بھی اس کا ذکر ہے. وہ جو لندن ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے وہ اکنالج کر رہی ہے اس بات کو. ٹھیک
कि फिर वो तो कहते हैं वापस भी हो गए उनको। जी वापस हो गए, ये चेक करना। अच्छा, अब ये इन्होंने बना दी एक कमेटी, और पहले तो इस कमेटी ने इब्तदाई सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म को पेश किए हैं, फिर TORs भी तय कर दिए गए हैं कि जो लोग भी इस सिलसिले में रुकावट बने जिनकी वजह से पाकिस्तान को ये हरजाना भरना पड़ा, उनका तयन भी किया जाए, और साथ एक साबिक जज और सीनियर FIA के ऑफिसर भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की जवाबदेही किसको शामिल करना है, तो फवाद चौधरी साहब भी उसका हिस्सा हैं और दीगर भी। ये कितनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इमरान खान साहब की जानिब से कि जो उन्होंने एक कमेटी बना दी, TORs तय कर दी, और कहा कि जो जो लोग इस सारे मामले में जिसकी वजह से रियासत पाकिस्तान को पैसे देने पड़े उनका तयन करें और मालूम करें कब क्यों कैसे हुआ। हाँ ठीक, अच्छी बात है, सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए, फैसला भी अच्छी तरह सामने आ जाए और दूसरी हक़ाइक़ भी आ जाए ताकि फिर फैसला किया जा सके। असल में इस वक्त तो आप देखिए ये जो बैनुल अक़वामी मामलात की जितने भी डीलिंग है ना पाकिस्तान की, वो सारी उसमें नकाइस है। हर मुकदमा पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, हर डील जो ये कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई रखना डालते हैं और फिर इनके मुंह कुछ नहीं आता। आप सुप्रीम कोर्ट जो है उसने भी इसमें एक अपनी जगह कंट्रीब्यूट किया। इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत में रिकॉर्ड का केस देख लीजिए, कार के का देख लीजिए, फिर अभी ये जो आप जहाज रोक लिया आपका उसको देख लीजिए, ये ब्राड शीट का देख लीजिए, और अभी ये जो लाहौर में तमाशा लगा हुआ है वो 2 तुर्क कंपनियां जो सफाई कर रही थी लाहौर की, जिस तरीके से उनको बड़े तरीके से डील किया गया। भाई कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, आप उनके साथ बैठें और दोस्ताना तरीके से हाथ मिलाएं, उनका हिसाब किताब करें, उनको रुखसत कर दें चाय पिला के। आखिर तुर्की की कंपनीज हैं मगर यहाँ उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया गया, उनकी जो व्हीकल्स हैं उन पे कब्जा कर लिया गया, पैसे वो मांग रही हैं, आप कुछ और हंगामा कर रहे हैं। नतीजा ये है कि तुर्की के साथ भी एक पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब होने का खदशा है। और अगर वो मेरे पास उनके साहब आए थे, एक अफजाल साहब, वो कहते भाई हमारा तो जो मुकदमा है ना वो लंदन में होना है इंटरनेशनल कोर्ट में, एक बार फिर से हम पैसे भी देंगे, अदालत में जाएंगे, जिल्लत भी। वहां तो हमने ये जो हमने तरीका इख्तियार किया है ना, अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो बाहर के जो मामलात हैं और बाहर की जो कंपनीज हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं जो पाकिस्तान आते हैं, उनको रुस्वा करने में लग जाते हैं। मेरा ख्याल कोई शख्स पाकिस्तान का रुख नहीं करेगा और यहाँ कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, ना यहाँ की अदालतें खौफ खुदा करती हैं, ना यहाँ की इंतजामिया, ना यहाँ के सियासतदान। ये पिछले मौत से जुड़ा एक सवाल है दानियल साहब की जानिब से कि आपने शेख रशीद साहब का जिक्र नहीं किया जब उन्होंने ये कहा कि मौलाना के साथ पहले भी हाथ हुआ, अब भी हाथ हो जाएगा, क्योंकि मेरा जिगर उमरकोट में जश्न मना रहा है। ये देखे ना, वो तो नहीं इसलिए है कि वो तो जीते हैं सीट, नहीं वो तो ठीक है। आप देखिए अबाब गुलामुर रहीम जो है, वो साबक वजीर आला, वो हार गए। एक जमाना था 2002 की बात है शायद मेरा ख्याल, जी जी, ये सारा जिला जो था उन्होंने जीता था, उनके भाई और दोस्त। 2 कौमी असम्बली की सीटें और 4 सूबाई असम्बली की, ठीक। और आज वो 25-30 हजार के मार्जिन से हार गए। अरबाब गुलामुर रहीम GDA के उम्मीदवार थे और उनका उम्मीदवार जीत गया। तो सीट पीपल्स पार्टी की थी, उसको मिल गई। मरहूम जो थे रुकने असम्बली जिनकी वफात से खाली हुई थी, उनके बेटे जो हैं वो जीते। लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरा जिगर उधर जश्न मना रहा है, तो जश्न मनाना था और हाथ हो जाएगा मौलाना के साथ एक बार। ये जरूरी नहीं होता कि हर जलसे और शामुद पेशी साहब कहते हैं पीपल्स पार्टी तमाम लीडर मौजूद हों। अब तो पता लगा मुराद अली शाह के खिलाफ भी रेफरेंस दायर हो गया है। जी हाँ, वो उन्होंने नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया। क्या किसका यकीन कीजिए, किसका यकीन न कीजिए। ये नुक्ता अच्छा है कि शेख साहब लाए हैं बस में यार से लोग खबर अलग अलग। सर 2 और बड़े अहम मामलात हैं। एक तो ये देखिए कि आज इंतहाई इंसान दोस्त दानिश्वर, शायर, ड्रामा नवीस, कॉलम निगार और इंसानी खिदमत में सबसे आगे रहे जब तक जिंदा रहे, मुन्नू भाई की मुनीर अहमद कुरैशी अल मारूफ मुन्नू भाई पूरी दुनिया ने जाना। थैलेसीमिया के जो मरीज बच्चे हैं उनके लिए सुंदस फाउंडेशन जो थी उसकी तख्लीक में एक रोल अदा किया, उसके चेयरमैन रहे, और आज वो बच्चे भी उनके लिए दुआ गो हैं और वो उनके वालिदैन भी दुआ गो हैं और हम सब दुआ गो हैं। और एक अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे, उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ, आज उनकी वालदा का इंतकाल हुआ 2 दिन पहले, और 100 साल के करीब उम्र थी उनकी, तवील उम्र पाई,
انہیں اپنے بیٹے کے پاس تھیں. بیوگی کے بھی دیکھیں جنرل پرویز مشرف کے جو والد ہیں ان کے اقتدار سنبھالنے کے تھوڑے عرصے کے بعد فوت ہو گئے. بڑی طویل عرصہ انہوں نے کاٹا اور بہت نشیب و فراز بھی دیکھے, بیٹے کا عروج بھی دیکھا, زوال بھی دیکھا. جنرل پرویز مشرف جو ہیں تو بہرحال میں نے ان کو تمام تر اختلاف کے باوجود ان میں خوبیاں بھی پائیں. ایک بڑے متحرک شخص تھے اور ان کی خوبیاں بھی تھیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے. والدین تو کہنا 200 سال کے ہو جائیں, 500 سال کے ہو جائیں, ان کا خلا پورا نہیں ہوتا. اور وہ اپنی ماں کی دعا جو ہے ان کو حاصل تھی, اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو صبر دے اور ان کی والدہ جو ہے ان کی مغفرت کرے. ناظرین, یہاں پروگرام وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ آپ رہیے گا. ناظرین, ہم نے ایک پول کیا تھا ٹویٹر پہ, میں نے اپنے اکاؤنٹ سے پوچھا تھا کہ شارع دستور پر پی ڈی ایم کی ریلی کیسی رہی, تو 2000 کے لگ بھگ لوگوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا گھنٹے کے اندر. تو 37% نے کہا کامیاب, 47% نے کہا ناکام, اور 16% نے کہا بس گزارا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.